बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हम आए दिन किसी न किसी मौजू के ऊपर प्रोग्राम करते हैं और यकीनन हम अहाता करते हैं हमारी खामियां और खूबियां जो इस सोसाइटी में हैं या इंटरनेशनली जो कामयाबियां हैं उनको भी हम जो है अंडर डिस्कशन लेके आते हैं। जहां जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी पूरी दुनिया में मौजूद है वहां वहां अपने ताईं वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के नाम के लिए और अपने रिस्क के लिए वहां काम कर रहे होते हैं। और फिर तो अपना उस बात को समझे चार चांद हो जाते हैं कि बंदे का रोजी रिस्क भी चल रहा हो और फिर वो अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए भी वहां काम कर रहा हो, खा वो अदबी हवाले से हो, खा वो इल्मी हवाले से हो, खा जो है माशी हवाले से हो। और जो इस तरह की खिदमत करने वाले सोसाइटी के लोग होते हैं उनको शायद कभी कोई भूलता नहीं, वो दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं, जिसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। तो मैं आज के प्रोग्राम में बजट की बात भी करूंगा, गरीब की बात भी करूंगा, पाकिस्तान में जिस तरह से सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करूंगा, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी मुश्किलात अपनी जगह पे, लेकिन वहां जो अपनी कम्युनिटी के साथ उनके राब्ते हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। आज मेरे मेहमान गिरामी इस प्रोग्राम में जो मौजूद होंगे, मैंने फ़ायदा उठाया है साइमा असद नकवी साहिबा जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। ये कल्चरल हेड हैं पाकिस्तान कम्युनिटी यूएई में। इनको आज हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। उर्दू अदब के हवाले से भी सवालात होंगे, वहाँ पाकिस्तान की जो मुश्किलात पाकिस्तानियों की हैं उसके हवाले से भी बात होगी, वहाँ पे जो पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है उनके रोज़गार के हवाले से, या वहाँ जो बजट के बाद या बजट से पहले वहाँ जो इन्वेस्टमेंट के मौके हैं कुछ वो भी इनसे पूछेंगे। और मेरे साथ इस वक्त दूसरे मेरे मेहमान हैं, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, उनकी बड़ी खिदमात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फाउंडर मेंबर हैं अमीन ज़की साहब, जो प्रेसिडेंट भी रहे पंजाब के, और उन्होंने पार्टी बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया और हमारे दोस्त हैं। वेलकम टू माय शो जनाब अमीन ज़की साहब। आगाज़ करते हैं साइमा नकवी साहिबा से। साइमा साहिबा, मुझे ये बताइए कि एक तो बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं, दूसरा ये कि यकीनन आप वहाँ कल्चरल हेड हैं पाकिस्तान कम्युनिटी की यूएई में, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी अरेंज करती होंगी, वहाँ पाकिस्तानियों के हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशंस भी होंगी। यकीनन जो फंक्शंस करते हैं या जो वहाँ पे इकट्ठा करते हैं लोगों को, इज्तिमा करते हैं, तो उनके पास सबके रूट्स भी होते हैं, और जब रूट्स होते हैं तो उनके हालात का भी आपको अंदाज़ा होता है। पहले तो ये बताएं कि वहाँ वो आप ज़्यादा जो काम कर रही हैं वो किस हवाले से कर रही हैं और पाकिस्तानियों के वहाँ क्या हालात हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यहाँ स्पेशल टीवी का ख़ास तौर पर, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर इजहार ख्याल कर सकूँ। जी प्लीज़। जहाँ तक आपने मुझसे ये सवाल किया कि वहाँ पर मैं किस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो वहाँ पर मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा, जिसकी आपने अभी जिक्र भी किया, मैं उसकी कल्चरल हेड हूँ। जी। बज़्म उर्दू दुबई जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है, मैं उसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कम्युनिटी इदारा है हमारे पाकिस्तान के हवाले से, वहाँ पर मैं एजुकेशन कमेटी की मेंबर हूँ। पाकिस्तान कॉन्सुलेट, उनके प्रोग्राम्स मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर यूएई में तकरीबन 25 साल हो गए मुझे, और हम आज तक वहाँ अपनी कम्युनिटी को मुत्तहिद किए हुए हैं। कोई भी कल्चरल प्रोग्राम्स हों, समाजी प्रोग्राम्स हों, या वेलफेयर के कुछ ऐसी वेलफेयर के सिलसिले में हम लोगों को वहाँ पर जमा करते हैं, और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है हम उनकी मदद करते हैं। ठीक, अच्छा ये है। अच्छा, दूसरा उर्दू अदब के हवाले से हम हमेशा बात जब करते हैं तो
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یو کے میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، یو اے ای میں ہو، مختلف ممالک میں جو ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اردو ادب کے فروغ کے لیے بہت کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے وہاں پیدا ہونے والے بچے اپنی زبان سے نا آشنا نہ ہو. لیکن بڑے عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں خصوصاً پاکستان میں جو اپنی مادری زبان ہے، جو اپنی سرکاری زبان ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. آج کل تو بچے سوشل میڈیا کے اسیر ہو گئے ہیں. وہ پوئٹری کی باتیں کرنا، وہ افسانہ نویسی کی باتیں کرنا، وہ جناب کہانی لکھنے کے معاملات، وہ اب بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اب اے آئی بھی آ گئی. تو اب کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے اس کے اردو کے فروغ کے لیے کیا کیا بنیادی چیزیں ہیں جس کو آپ انڈر ڈسکشن لے کے آنا چاہ رہی ہیں؟ یہ واقعی جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ المیہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ میں بزم اردو دبئی میں ہم اردو کے فروغ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اور بہت سے پروگرامز بھی ہم نے کیے ہیں، لیکن وہ آرگنائزیشن جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جو اس کے ہیڈ ہیں، جنہوں نے جو اس آرگنائزیشن کے بانی ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ انڈین ہیں. جتنی آرگنائزیشنز ہیں جو اردو کے لیے بہت کام کر رہی ہیں دبئی میں، اور وہ انڈیا سے کر رہی ہیں، ہمارے پاکستان سے ایک دو آرگنائزیشنز ہوں گی جو تھوڑا بہت کام اردو کے لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنا پراپرلی وہاں پہ کام نہیں ہو رہا. وہاں پر نہیں ہو رہا. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. ہمیں بہت ضرورت ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے آج کل کے بچے اردو سے دور ہیں. میں خود ایک ٹیچر بھی ہوں یو اے میں، تو اور اردو ہی پڑھاتی ہوں، میں اردو کی ٹیچر ہوں وہاں پہ. اور بحیثیت ایک استاد بھی میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پر بچے اردو پڑھنا بھی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں پڑھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو نصاب ہے اس کو انٹرسٹنگ بنانا چاہیے. ہم آج بھی اسی طرز پر اپنے نصاب کو لے کر چل رہے ہیں، خاص طور پہ اردو کا. اس میں ہم جدت نہیں لے کے آئے. ابھی آپ نے اے آئی کی بات کی. میں جب گریجویشن کر رہا تھا تو میں نے اردو ایڈوانس پڑھی ہے. جی بالکل. تو وہ جدت تو لانے کی کوشش بھی کی گئی، تحریر بھی ہم نے پڑھی، تو اردو تو تھی لیکن اردو ایڈوانس بھی آئی. ایڈوانس بھی ہاں، تو وہ اردو ایڈوانس ہم نے پڑھی. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بکس تو آ رہی ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، آج بھی بکس آ رہی ہیں، لیکن ان کا ریڈر کوئی نہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں. اگر بک ریڈنگ ہوتی بھی ہے تو وہ لیپ ٹاپ کے اوپر یا وہ اس کے اوپر. ایون آج کل تو جو ہماری الہامی کتاب ہے ان کو بھی آپ ان کی سورہ مبارکہ بھی جب آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو، حالانکہ وہاں پہ غلطی کا احتمال ہے، وہاں پہ کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے. تو ہم بک کتاب سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں؟ میں ذکی صاحب کے پاس جاتا ہوں تو پھر آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ذکی صاحب یہ دیکھیں کہ میں نے 2-3 سوال اٹھائے ہیں، باقی وہ انگریزی پہ میں بعد میں آتا ہوں جو آپ کا ایک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ ساری چیزیں ہم جب سوشل میڈیا کے حوالے کر دیں گے اور وہاں پہ مثال کے طور پہ ابھی آپ مجھے کہیں گے نا کہ یار فلاں سورہ نکال کے تلاوت کر لیں ثواب ہے، فلاں سورہ نکال کے دم کر لیں ثواب ہے، فلاں سورہ پڑھیں، تو اس میں جو قرآن پاک سے آپ پڑھیں گے نا اس میں نہ زیر نہ زبر کی کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں تو کوئی بھی جو ہے غیر مذہب یا خدا نخواستہ کوئی بھی بندہ شرارت کے طور پہ اس کو اس میں ڈال دے گا. تو سوشل میڈیا مدد کر رہا ہے یا سوشل میڈیا آپ کے ساتھ جو ہے وہ نقصان کر رہا ہے؟ بڑی مہربانی شمسی صاحب، آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. دیکھیں یہ جو چیزیں بدل رہی ہیں، آگے ہم ایک ترقی کر رہے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ایک وقت تھا ہم فون گھر میں ہوتا تھا، پڑا ہوتا تھا ٹیلی فون، پھر بڑے ایک عرصے کے بعد چھوٹا سا ایک موبائل آیا، ٹھیک، اس کو سنتے تھے ہم. پھر یہ ویڈیو موبائل آ گیا بڑا. اب اس کے اوپر پہلے ہم خط لکھتے تھے شادی کے لیے، یا ڈیتھ ہو جاتی تھی، ڈیتھ کا میسج ایک خط کے ذریعے دیتے تھے جو 3 دن لگ جاتے تھے. یا پھر وہ تار ہوتا تھا، ایک 4 ورڈز کی تار ہوتی تھی، وہ ایک ورڈ کے پیسے ہوتے تھے. اب یہ 1 سیکنڈ میں آپ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، آپ میسج دینا چاہتے ہیں آپ دیتے ہیں.
لیکن جہاں پہ اتنی کامیابیاں ہیں اس میں بہت سارے لو پولز بھی ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں وہاں پہ اینٹی ریلیجن بھی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ دہریے اپنا پھیلا رہے ہیں، وہ اپنا پھیلا رہے ہیں، مذہبی اپنا پھیلا رہے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا مذہب پھیلا رہا ہے، اپنی پسند کی بات کی جا رہی ہے. تو اس میں آج کے دور میں بچ کے نکلنا یہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا تقوی اور آپ کتنی سٹڈی کرتے ہیں پازیٹیولی، کس طرح آپ بک کو پڑھتے ہیں. آج بھی کتاب اگر پڑھی جائے تو اس سے ہم نالج گین کر سکتے ہیں. اچھا، نالج بھی، اس پہ کانفیڈنس بھی. آپ کا ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوتی ہے نا، جیسے یہ پین میرا کانفیڈنس ہے. ہاں جی، تو وہ بک بھی ایک کانفیڈنس ہے. ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، کتابیں پڑھتے تھے سیاست پہ، اس کے علاوہ کاروبار پہ، بزنس پہ، سوشل ورک پہ، یہ کتابیں ہم پڑھتے تھے. وہی آج ذہن میں ہے. آپ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ کے کچھ دیر بعد آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے وہ کہ آپ نے کیا سنا، کیا دیکھا آپ نے. تب تو پیج بھی یاد رہتے تھے، آپ کتاب پڑھتے تھے کہ فلاں پیج پہ فلاں فقرہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس نئی ترقی میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں اس کے ریزلٹس، لیکن دیکھ کے چلنا چاہیے. لیکن نئی نسل جو ہے ہماری وہ بڑی مذہب سے اب ہٹتی جا رہی ہے کافی حد تک، باہر بھی، پاکستان کے اندر بھی. لیکن آپ اردو کی میڈم بات کر رہی ہیں، دیکھیں اردو جو ہے، اردو کے لیے یہاں پہ پاکستان کے اندر بڑی پرانی ایک تحریک چل رہی ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اردو نافذ ہو. حالانکہ پاکستان میں تحریک چلانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ جو بھی تحریک کے نام سے خواہ وہ پارٹی آئی ہے، تحریک انصاف ہو یا وہ تحریک کون سی تھی ان کی محترم طاہر القادری صاحب کی عوامی تحریک ہو یا جو بھی ہو، جس کے ساتھ تحریک کا نام آ گیا نا وہ نہیں چلتی، وہ چلتی نہیں. تو بہرحال وہ آج بھی اردو کی تحریک چلاتی ہیں. اس میں کچھ خواتین ہیں، بندے بھی ہیں اس میں بھی اس کی کبھی کبھی میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں، میں ایم اے پولیٹیکل سائنس ہوں، میں پنجاب یونیورسٹی سے کیا میں نے، تو میں اس وقت سوچتا تھا کہ یہ جو ہمارے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، لوئر مڈل کلاس ہیں، وہ کیوں نہیں آگے آ سکتے. آپ یہ دیکھیں جاگیردار جو ہیں، بڑے بڑا سرمایہ دار جو ہے، اس کا بچہ باہر ہالی ووڈ میں باہر پڑھ کے آتے ہیں، آکسفورڈ میں پڑھ کے آتے ہیں، کوئی امریکہ کوئی کہیں سے، اور یہاں بھی وہ بڑے بڑے جو اسکول ہیں وہاں پڑھتے ہیں. اور آج تک جو پاکستان کے اندر ناانصافی ہے، ناانصافی کا جو نظام ہے، کیونکہ وہ جو بیوروکریسی میں لوگ آتے ہیں اور وہ انہوں نے غربت نہیں دیکھی ہوتی. ٹھیک ہے، اس میں جو اکثریت ہے وہ انہی فیوڈلز کی ہے اور اس کیپٹلسٹ لوگوں کی ہے، ان کے بچوں کی. وہ مطلب ذمہ دار گھرانوں کے بچے پہلے ہی برسر اقتدار ہوتے ہیں، انہی میں سے کوئی. اچھا، اب جو غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے اگر اسکول میں، وہ ایک کارپوریشن کے اسکول میں پڑھتا ہے، اس کو اتنی انگلش کی وہاں نہیں تیاری کی نہیں ہے. ہاں جی، وہ بیچارہ اردو ٹینسز پڑھ کے ہی، ہاں جی، وہ مڈل اور میٹرک تک آتا ہے، جب وہاں سائنس اب انگلش میں ہے، یا تو ٹینسز رٹے جاتے ہیں اب میں تو یا پھر بھاگ جاتے ہیں. اب آگے آ جائیں، چائنا ہے، چائنا نے کیوں ترقی کی؟ وہ اپنی زبان میں تعلیم، اپنی زبان ہے. رشیا نے کوئی ترقی کی، اس کی اپنی زبان ہے. جاپان نے، یعنی وہ تعلیم بھی اپنی زبان میں، سائنس بھی اپنی زبان میں ہے ان کی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جرمنی اس کی اپنی زبان، بہت بڑی بات. جرمنی تباہ ہو گیا تھا، انہوں نے انگلش کا سہارا نہیں لیا، بالکل انہوں نے اپنی زبان استعمال کی. تو اردو بہت اچھی تھی. یہاں پہ انگریزوں نے انگریزی چھوڑی، انگریزوں نے اپنے پروردہ افیسر چھوڑے یہاں پہ، جنہوں نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی، اور پھر اس کے بعد ان کی نسلیں، اور اس کے بعد جو فیوڈل لٹریسی ریٹ بہت اوپر آ سکتا ہے اگر ہماری سائنس بھی اردو میں ہو معلومات. آپ کے ڈاکٹر آج جو آپ کی 44% ہے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، انگریزی آپشنل ہونی چاہیے. آپشنل، ہاں، ہر زبان آپشنل ہو. آپ چائنیز پڑھیں، آپ انگلش پڑھیں، عربی پڑھیں، ساری. اب دیکھو عربوں نے ترقی کی ہے، جب ان کا آئل نکلا ہے تو انہوں نے کوئی انگریزی زبان نہیں اپنی لینگویج کر لی. بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے سرکاری زبان بھی عربی رکھی. آپ ایران کو دیکھ لیں، ایران جو قومیں ہیں نا، جو قومیں بنتی ہیں. تو یہ میں نے پارٹی کے اندر بھی یہ ہماری اسٹرگل رہی ہے، اور عمران خان بھی یہ چاہتے تھے کہ نہیں ہماری لینگویج میں ہو بات. بالکل ایسا. اس لیے وہ دیکھیں نا اردو بولتے تھے، باہر بھی جاتے تھے نا
تو اپنے پاکستانی کے ساتھ انگلش نہیں بولتے تھے، انگلش کے ورڈ نہیں استعمال کرتے تھے. اگر کسی انگریز کے ساتھ ان کی بات ہوتی تھی وہ انگریزی میں تو پھر انگریزی. اگر چائنیز کے ساتھ آپ نے بات جی سائمہ صاحبہ، یہ بڑی اہم باتیں جو کوشچنز اس سے ریز ہوئے ہیں نا، جو ذکی صاحب نے بڑی اس میں ایک چھوٹی سی میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جس طرح ہمارے لیڈر جو ہیں، فادر جو ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ قائد اعظم ہیں. تو جو چائنا کے ہیں ماؤ زے تونگ ہیں، بالکل ان کو انگریزی آتی تھی، لیکن جب وہ انگریزوں سے بات چیت ہوتی تھی نا، ٹرانسلیٹر جو ہوتا تھا نا، وہ انہیں چائنیز میں ترجمہ کر کے بتاتا تھا. تو چائنا کہاں پہنچا ہے؟ وہاں پہ ہر مسلمان جو خدا کو سجدہ کرتا ہے وہاں مدد کے لیے پہنچا ہوتا ہے. ایسے ہی کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک ترقی کی ہے، انہوں نے ہیومینٹی میں بھی ترقی کی، انہوں نے اپنی قوم کو بہت آگے لے کے آئے. آج پاکستان، ہندوستان، یہ جتنے بھی چاہیں، ایون امریکہ، وہ بھی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے اس سے. اور جب یہ صدر ٹرمپ وہاں گئے ہیں، آپ نے دیکھا چائنا کے پریزیڈنٹ، چائنا کے وزیر اعظم کے ساتھ یا پریزیڈنٹ کے ساتھ جب بھی وہ ملا ہے، بیٹھا ہے، تو وہ مطلب آگے ہو کے بیٹھا ہوا تھا ایسے. اور وہ جو چائنا کا وزیر اعظم تھا ویسے بیٹھا، وہ اپنے کانفیڈنس ہی اپنی زبان میں، کانفیڈنس اپنی زبان پہ. اچھا مجھے بتائیے کہ اپنا یہ جو ذکی صاحب نے باتیں کی، اردو کو ہم نے کیوں اگنور کیا ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ عدالتوں نے بھی فیصلے دیے کہ اب یہاں بحث بھی اردو میں ہوگی، فیصلے بھی اردو میں لکھے جائیں گے. یہ 80 میں فیصلہ آیا تھا کہ 10 سال بعد اردو نافذ کی جائے. ایک اور بھی فیصلہ ہوا تھا کہ اب بیوروکریسی کے جو ایگزامز لیے جائیں گے CSS کے، وہ بھی اردو میں لیے جائیں گے. پھر یہ کیوں اس کو اگنور کیا گیا؟ میرے خیال میں اگنور اردو آج سے ہی نہیں ہو رہی، بلکہ جب سے یہ ہماری قومی زبان بنی اس کے بعد سے ہی اسے اگنور کرنے کا سلسلہ بھی ساتھ ہی سٹارٹ ہو گیا. اردو کو ہمیشہ سے وہ اہمیت نہیں ملی ہمارے ملک میں جو ملنی چاہیے تھی. آپ گھر کے ماحول دیکھ لیں، گھر میں بچے جو ہیں سب سے پہلے اسے آپ چاہیں گے کہ کسی انگریزی اسکول میں داخل کروائیں جہاں تمام سبجیکٹس جو ہیں وہ اردو میں کی بجائے انگلش میں، اور گھر میں نہ بولیں، یعنی انگلش میڈیم اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول. اور اس کے علاوہ گھر میں آپ اردو میں بات نہ کریں، انگلش میں بات کریں. بچوں سے انگلش میں بات کی جائے گی. جب بچہ پڑھے گا گھر میں ہی، وہ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو ہماری کچھ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ہم نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں. ہم نے اپنی زبان کو چھوڑ دیا، اپنی زبان کو اگنور کیا، نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہماری نسل اس کی پہچان باحیثیت ایک قومی زبان اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچے اس کو اپنانا ہی نہیں چاہتے. یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی بات ہے. کیونکہ دبئی میں رہتے ہوئے میں نے بچے باقاعدہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اردو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم کیوں پڑھیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ کیونکہ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے آفیسز میں جانا ہے تو وہاں بھی ہمیں انگلش ملے گی. نہیں خیر، وہاں تو ایک مجبوری ہو سکتی ہے نا، دبئی میں پڑھنے والوں کی یا UK میں پڑھنے والوں کی. ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں. میں پاکستان میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں بھی یہاں بچہ جب آفس میں جائے گا تو اسے انگلش میں ہی کام کرنا ہوگا. جی، تو پھر وہ اس کا سوال یہی ہے کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری قومی زبان ہے، تو پھر جب وہ دفتروں میں رائج نہیں ہے، جب وہ باہر ہمیں فائدہ نہیں دیتی ہے، تو ہم اس سے کیوں پڑھیں؟ جبکہ سوشل میڈیا پہ ہم اب اردو زبان میں لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. AI بھی ہماری مدد کرتی ہے اردو زبان میں. بے شک ان کے ورڈکٹس آپ کو درست کرنے پڑتی ہیں بعض چیزوں میں، وہ ایکوریٹ نہیں ہے، 100% ایکوریٹ نہیں ہے، نہ وہ انگریزی میں نہ وہ اردو میں. تو لیکن پھر بھی اردو ادب کا ایک ہے. یہ جو ہم کتاب نویسی کی بات کر رہے ہیں یا بک ریڈنگ کی بات کر رہے ہیں، لکھی تو جا رہی ہیں بکس، میں بھرمار دیکھ رہا ہوں پبلشرز چھاپ رہے ہیں، لیکن پڑھنے کا وہ رجحان نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی ابتدا ہے ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تربیت گھر سے ہوتی ہے. جب اگر میں لکھتی ہوں تو مجھے شوق تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں ہمارے ابو کتبی نہیں کرتے تھے، اس سے ہمیں بھی یہ شوق ڈیولپ ہوا. جب ہم گئے کالجز میں اور سکولز میں تو ہمارے اساتذہ نے کہا کہ یہ کتاب آپ لائبریری سے ایشو کروائیں، یہ آپ نے پڑھنی ہے. آج بھی پڑھائی جاتی ہیں، لیکن آج انہیں انگلش ناولز کے نام دے دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ ایشو کروائیں اور یہ پڑھیں. ان کو اردو کی طرف جب استاد یا گھر سے ماں باپ
اس کا رجحان نہیں طلبہ کا لے کے آئیں گے اردو کی طرف تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ بالکل میں اس میں قصوروار ذکی صاحب قصوروار کون ہے؟ دیکھیں قصور جب پاکستان بنا تھا نا اس وقت بھی جو برٹش تھے ان کا ہی پاکستان کے اندر قانون چل رہا تھا ابھی تک آج تک وہی ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے ہمارا آرمی چیف اس وقت انگریز تھا, ٹھیک ہے, تو یہ اور پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں پاکستان آ گیا قائد اعظم کے بعد, انہوں نے ہی اس کو باغ ڈور سکندر مرزا اس طرح آگے جو چلتے گئے اور اردو کو بالکل اگنور کیا گیا. اچھا ذکی صاحب یہاں ہم اگر بریک لے لیں تو آپ بڑی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. لیں جی پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ نا بڑے ٹائم پہ بتاتے ہیں کہ بریک جو ہے وہ بہت ضروری ہے, یقیناً وقفہ بہت ضروری ہے. چھوٹا سا وقفہ, ابھی آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, مہمان گرامی موجود, اور ہم جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں یقیناً اس میں امپورٹنس اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جو مادری زبان ہے یا جو قومی زبان ہے اس کی ترویج کس طرح سے کر سکتے ہیں. اب بجٹ جو ہے وہ جب اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ اردو زبان میں ہوتی ہے, جب اس کو آپ سٹڈی کرتے ہیں بک ریڈنگ میں تو وہ انگریزی زبان میں ہوتی ہے. ذکی صاحب یہ بھی بڑی اہم بات ہے نا, ایسا ہی ہے جو میں ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بجٹ پیش کیا, اس نے انگلش میں کیا, تو پھر جب یہاں پہ اردو میں قومی اسمبلی میں کیا لیکن اس میں زیادہ ورڈنگ انگلش کی تھی, چیزیں چل رہی تھی وہ. اچھا یہاں پہ پاکستان میں نے دیکھا سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی مطلب ایک جاہل آدمی ہے نا لیکن وہ انگریزی بول رہا ہے. مطلب آپ برطانیہ چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, وہاں انگلش بولتے ہیں نا, جو انگریز ہیں وہ انگلش بولتے ہیں, لیکن اس میں کئی ان پڑھ جو ہیں یا تھوڑے بہت پڑھے انگریز وہ بیچارے بھیک مانگتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ان کا وہ انٹلیکچوئل لیول نہیں ہے, لیکن انگلش ان کی زبان ہے. یہ تو تسی یہ گل کرتی اپنا امان اللہ مرحوم ہمارے جو بڑے لیجنڈری ایکٹر تھے اور مزاحیہ, ان کا بڑا تھیٹر کے لیے بڑی خدمات ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں نا ایک دفعہ گیا یو کے, سانو تے انگریزی آندی نہیں ہونا دیتے, اینے بچے انگریزی بولتے ہیں. آپ نے تو وہی والی بات کر دی کہ انہوں نے بچے انگریزی نہیں بولن گے تو کی کوئی فارسی بولن گے. وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ دیکھیں اب پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں, ہم کسی سیاسی پارٹی میں بیٹھے ہیں نا, مطلب ایک میٹنگ میں بیٹھے ہیں, ایک آدمی وہ انگلش بول رہا ہے, انگلش میں بات کر رہا ہے پارٹی چیئرمین سے, تو بعد میں جب تبصرے ہوتے تھے ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو مثلاً بیٹھے ہیں تو ایک دو کہتے یار بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, اور جب اس پڑھے لکھے سے بات کی جاتی تھی نا بھی بتائیں اس کا حل کیا ہے, یہ کیا کریں, تو وہ بیچارہ بالکل زیرو ہوتا تھا. یہاں پہ پاکستان کے اندر جو کمپلیکس آیا نا ایک عام کلاس کے آدمی, وہ یہ آیا کہ یہ انگلش پڑھا ہوا ہے, حالانکہ وہ اس سے زیادہ قابل ہو سکتا ہے جو اردو دیکھا ہے جی, وہ اس سے زیادہ انگریزی بولنے والے ڈفر اور اردو بولنے والے, لیکن اردو بولنے والے کو ہمارا یہاں پہ پاؤں پٹک کے چلنے والے انگریز دان, ہاں اس کو اردو بولنے والے کو یہاں چانس نہیں دیا جاتا نا. تو اسی لیے پاکستان ہمارا معیشت بھی پیچھے ہے. یہ جو آپ نے ابھی بجٹ کی بات کی ہے, بجٹ میں جس طرح یہ ضربیں تقسیمیں دی گئی ہیں وہ سب کو نظر ایک عام آدمی نے بھی کہا یار یہ کیا دے رہے ہیں, انہوں نے کیا دیا پاکستان سر, کچھ نہیں. اور ابھی یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ ایک ہفتے سے پیٹرول کی قیمت ڈیلی $1-2 کم ہو رہی ہے, لیکن یہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اور کل معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے, اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ہفتے والے دن ہم کریں گے, تو حالانکہ کرنی کل چاہیے. اور جب انہوں نے یہ کیا, جب انہوں نے مہنگا کیا تو $150 ایک دم اوپر لے گئے, $2 کر کے نیچے لا رہے ہیں, $5 کر کے نیچے لا رہے ہیں. عمران خان نے تو $150 پر لیٹر پیٹرول تھا, صرف $5 بڑھائے تھے. اس نے $65 تھا جب آیا تھا, ہاں جی, تو 150 تک لے گیا تھا, اور ڈالر بھی بہت 4 سال بعد 3.5 سال نہیں شروع میں ہی تو 150 تک 3.5 $65 پہ. میں نواز شریف کی جس دن گورنمنٹ ختم ہوئی ہے نا, ہاں جی, اس دن پیٹرول $65 تھا. اب جس دن یہ عمران خان کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ختم کی اس دن 165 تھا پیٹرول. ہاں بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے 6 مہینے اور جو ڈالر تھا وہ 280 تھا.
تو یہ دیکھیں انہوں نے اگر جبکہ نواز شریف جب گیا ہے تو ڈالر 100 روپیہ تھا، 110 روپے تھا. نہیں اس سے پہلے جب نہیں نواز شریف جس دن گیا پرویز مشرف گیا 60 روپے تھا. ہاں لیکن پیچھے چلتے جائیں نہیں نا جواد بھائی فرق نہیں ہے. 280 دیکھیں جب پرویز مشرف گیا تو 60 روپے کا تھا. چلو 200 تو نواز شریف آیا تو 120 کا ہو گیا، ڈبل ہو گیا. یہ نہیں کہنا چاہیے 110 کا. یہ چلیں یہ بڑھتا ہے ضرور ہمارا سر نہیں انفلیشن تو لیڈر جناب وہ کہتے تھے نہیں وہ کہتے تھے قبلہ علامہ عمران احمد خان نیازی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو میری بیوی نے اٹھایا کہ یہ دیکھو ڈالر بڑھ گیا ہے. تو میں کہتا بڑا ظلم ہوا ہے. اس نے کہا تم وزیر اعظم ہو. یہ آپ نے سنا نہیں؟ ہاں سنا تھا. اب تو پھر مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان وزیر اعظم کی اپروول کے بغیر اسد عمر نے بڑھا دیا. اب میں بتاتا ہوں. دیکھیں عمران خان پرائم منسٹر بنے تھے پہلی دفعہ تو یہ او خدا دا خوف کرو ذکی صاحب ان کو وہ وزیر اعظم تھا رنگیلا نہیں تھا. نہیں تو بنے تھے نا تو انہوں نے پاکستان چلایا معیشت چلائی بہتر تھی معیشت اس وقت معیشت بہتر تھی آج کی معیشت سے. یہ نہ کہ پہلی دفعہ تو بلکہ زیادہ چھکے لگتے ہیں. نہیں چھکے نہیں لگتے. بہرحال وہ ایک شریف آدمی تھا جس کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اور سب نے مل کر نکالا انہیں اور آج جیل میں ہے وہ. انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا. ویسے میں آپ کو بتاؤں وہ اپنوں کی چال کا نشانہ بنا ہے. اب یہ اپنوں کی چال کا نشانہ بنا ہے یہ یاد رکھیے گا. وہ بھی اپنے ہی ہوتے ہیں جو لے کے آئے تھے. نہیں وہ لے کے آئے تھے لیکن جو چھوڑ گئے وہ بھی تو اپنے تھے. وہ بھی اپنے تھے جو لے کے آئے تھے وہ بھی اپنے تھے. تو جنہوں نے دغا کیا وہ بھی اپنے. ٹھیک ہے چلیں جی. یہ دغا جو خان صاحب کے ساتھ ہوا اس میں تو مجھے بھی بڑا افسوس ہے. ہمدردی دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو بھی قومی لیول کا لیڈر ہے نیشنل لیول کا لیڈر ہے ہر ایک میں جو شخصی خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں ان کو انڈر ڈسکشن لانے کی بجائے اس کے جو قومی لیول کے کام ہیں جس ایجنڈے پہ اس نے کام کیا ان کو ایشوز بنانا چاہیے. تو مجھے ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کر کے بتائیں کہ اوورسیز پاکستانی کیونکہ آپ نے ظاہر 3 کتابیں بھی آپ لکھ چکی ہیں اور اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ آپ کے شعری مجموعے ہیں یا نثری مجموعے ہیں. مجھے صرف اتنا بتائیے کہ اس وقت جو آپ دیکھ رہی ہیں حکومتیں مختلف آتی کس حکومت کے دور میں وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کی زیادہ عزت و آبرو میں اضافہ ہوا؟ دیکھیں ہم ان کی لوکل فیسیلیٹیشن پہ تو بات نہیں کرتے جی وہ تو ظاہر ہے. میں وہاں یہاں سے جو پالیسیز ہیں ہاں یہاں کی جو پالیسیز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو آج وہاں پر اگر میں دونوں ادوار کا مقابلہ کروں عمران خان اور جو آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو ان دونوں ادوار کا اگر مقابلہ کیا جائے تو آج کے دور میں زیادہ بہتر فیسیلیٹیز جو ہیں وہ مل رہے ہیں کیونکہ وہاں پر آج جو دروازے کھلے ہوئے ہیں امبیسیڈر کے ساتھ کھلی کچہری ہوتی ہے جی. کمیونیکیشن بہت آسان ہو چکی بہت سٹرونگ ہے. کھلی کچہری لگتی ہے جس میں اوورسیز کے مسائل جو ہے. اب امبیسیڈر صاحب وہاں پر نواز مجھے نام میں جی ان کا نام ٹھیک ہے مطلب اس کا مطلب ان کی تعریف بھی تو ہم کر دیں نا تھوڑی سی. جی بالکل نہیں ان سے پہلے یہ تو ابھی اپوائنٹ ہوئے ہیں جی اس لیے ان کے نام میں تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہو گئی. جو ان سے پہلے تھے فیصل نیاز ترمذی وہ بھی ٹھیک تھے. وہ بہت اچھا کام کیا. مطلب انہوں نے اوورسیز کمیونٹی جو بہت آسان ان کے لیے راستے تھے کھلے تھے ان تک پہنچنے کے لیے اور وہ ہر جگہ موجود ہوتے تھے. تو کمیونٹی کو یہی چاہیے کہ وہ اپنے مسائل بیان کر سکیں اور ان کے مسائل کو کوئی سننے والا ہو اور ان کا کوئی حل نکالے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں بہت زیادہ اور اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے اور مجھے بتائیے کہ آپ کے جو بکس ہیں وہ شعری مجموعے ہیں یا نثری مجموعے؟ نہیں میری ایک کتاب ہے لفظوں کی ہجرت جو کہ میں نے افسانوی مجموعہ ہے وہ میرے افسانے ہیں اس میں اور اس میں نے ہجرت زندگی انسانی زندگی رشتے معاشرتی مسائل ان پر بات کی ہے. بڑے حساس موضوع ہیں سارے جی اور ان پر بات کیا اور کوشش کی ہے جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ نوجوان نسل دور ہے تو میں نے جیسے میرا ایک افسانہ ہے ممتا کی روٹی اچھا ممتا کی روٹی پیزا کلچر تو اس طرح کے تاکہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی اخلاقی اقدار کے ساتھ جڑی رہے اور افسانے بھی مختصر لکھے تاکہ انہیں پڑھنے میں دشواری پیش نہ آئے اور وہ ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھ سکیں. دوسری کتاب میری ہے
अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात, सहरा से आलमी ताकत तक। ये मैंने अपने 25 साला जिंदगी जो गुजारी है तजर्बा, और मैंने उनका विजन देखा, उस क़यादत का विजन, उनकी क़यादत, उनके डिसीजंस, उन वहाँ पर कानून की बालादस्ती, वहाँ हालांकि वो सारा कुछ खाने पीने की चीजें, ना वहाँ फ्रूट होता है, ना वहाँ पे गंदम होती है, ना वहाँ पे फल होता है, वो सारा कहीं और से मंगवाते हैं, लेकिन वो देख लें कहाँ पे कानून की बालादस्ती। और जो तालीम पे वो काम कर रहे हैं आजकल, आप जानते होंगे कि AI पे किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है। स्कूल्स की बदल के रख दिया उन्होंने। जो हमारा एक वो यहाँ पर हम स्कूल्स को देखते हैं और फिर हम वहाँ जाकर देखते हैं तो हमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता। तो ये सब मैंने देखा और उससे फिर वो मुशाहिदा ज़की साहब, ये देखें ना जी, वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी जब आपको आइडियाज वहाँ बताते हैं तो पाकिस्तान में इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पहाड़ जितना बजट होता है, फिर उसके बाद वो पता नहीं रेजा रेजा होके किसके हाथ में चला जाता है। तो ये भी वजूहात बताएं कि यहाँ हम सिर्फ उर्दू को ही ना रोएं, वहां पे जो लोगों के हकूक पे डाका डाला जाता है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, हुकूमतों पे डालने की बजाय हम देखें कि ये कौन सा सिस्टम ऐसा है कि जो सिर्फ ऐवाने इक़्तिदार वालों को मजीद मजबूत करता है और जो महकूम है उनको जो है मिडिल क्लास से भी गुर्बत की तरफ धकेलता चला जा रहा है। देखें, ये जो सूबों का बजट था जो कि 18वीं तरमीम में इन्होंने किया था कि भाई इतना इतना सिंध का है, बलूचिस्तान का है, KP का, पंजाब का, और अब आप ये देख लें कि कितनी ज़्यादा हर सूबे में है कि बजट से कटौती की गई है। अब वो जो जहाँ डेवलपमेंट के जो पैसे रखे गए हैं सूबाई, वो कितने कम रखे गए हैं, ठीक है, और सारा वो चला गया आपका वफाकी गवर्नमेंट में। तो ये इमरान खान के दौर में तो ऐसा नहीं हुआ था। जो सूबाई सूबों को मिलना चाहिए था वो मिलता रहा है, जो थी 2018 में जो तरमीम की गई थी। तो अब इन्होंने जो किया है, तो क्या ये सूबों के साथ इन्होंने अगर चुप करके उन्होंने इनके साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी की और इनकी मिलके हुकूमत है, तो सिंध ने फौरी तौर पे एग्री कर लिया, जरदारी साहब ने, तो एक KP रह जाता था। बलूचिस्तान भी इन्हीं का ही है, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी एग्री कर लिया, तो KP ने भी कर लिया, ठीक है। अगर ना करता तो जाहिर इन्होंने कहना था देखो जी ये हुकूमत के साथ ये नहीं कर रहे, तामन नहीं कर रहा है, और ये सामने खड़े, ये सूबा सामने खड़ा हो रहा है। तो ये जो है आपकी पाकिस्तान के अंदर, इसको इस गवर्नमेंट ने कितना नुकसान दिया है इस बजट में, ठीक है, सूबों को, और आगे वो डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे जो भी वो करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अब जिस तरीके से भी इन्होंने करना, जो इन्होंने अपना बजट रखा है उसका ये बताएं कि उसमें ये क्या करना चाहते हैं। अच्छा, हम नाज़रीन हमेशा जब ना, जैसे अब ज़की साहब बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की, तो अमूमन हम बहस में पड़ जाते हैं कि जी पहली गवर्नमेंट ने क्या किया था, या अब अगर मैं उस तरह का एंकर बन जाऊं कि जी उस तनाज़े में ले जाऊं कि जी बुज़दार के वक्त में या परवेज़ इलाही के वक्त में बजट अनाउंस हुआ, लेकिन अगर ये आए हैं तो ये यही बता के आए हैं ना हम उनसे बेहतर हैं। हाँ, बेहतर। तो फिर ये बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, ये मेरा सवाल है। ये इसका जवाब मुझे कोई दे, वो कोई भी नहीं दे पा रहा। मैं चूंकि ये हमारी बहन है, मेहमान है इधर, फिर उन्होंने वापस भी जाना है, तो क्योंकि अक्सर आजकल एयरपोर्ट पे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं और बड़े बड़े जबरदस्त लोगों को जो ऑफलोड कर दिया जाता है। मैं ज़की साहब की तरफ ही जाता हूं। ज़की साहब मुझे बताएं कि ये प्रॉब्लम कौन समझेगा? तुसी भी तो ऐसे हुकूमत पे पाबंदी हो ना। हाँ, देखें ये प्रॉब्लम जो है ना, ये वो आप भी यही कह के आए थे कि हम उनसे बेहतर हैं, वो चोर हैं। देखें अब ये इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट भी है, कोई अदारा नहीं सी, देखें कोई भी अदारा नहीं, तो वो कर रहे थे ना, वो सारे सूबों का इख्तियार। वो तो नवाज शरीफ की बेटी को भी अंदर फेंको, नवाज शरीफ को भी अंदर तो ये आप दूसरी शहबाज शरीफ को भी, हमजा को भी, उनकी हुकूमतें भी छीनो, फिर फैसले ऐसे ऐसे आते थे तो अदालतों से। तो आप क्या किया? वही तो मैं कह रहा हूं, इन्होंने क्या किया? ये मुझे बताएं कि ये इन्होंने कोई वर्कर छोड़ा? कह के यही आए थे ना। मैं सवाल तो मैं आप ही के मतलब का कह रहा हूं कि ये कह के आए थे हम उनसे बेहतर हैं। आप अपनी सफाई देने की बजाय ये बताएं कि ये आपसे बेहतर हैं।
آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ سے کہاں بہتر ہے؟ مطلب یہ کسی جگہ پہ بتائیں کہ بہتر ہے. میں کیوں بتاؤں، آپ بتائیں. دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کو ہم کنٹرول کریں گے. ہم پیٹرول جو عمران خان بڑھا رہا ہے ہم اس کو کریں گے. بجلی کے بل نہیں بڑھائیں گے. اب بجلی کا بل آپ دیکھ لیں کہ ایک غریب آدمی وہ پے کر سکتا ہے؟ نظر آتا ہے نا. نہیں سر. ایک مڈل کلاس، ایک اپر مڈل کلاس تک بجلی کے بلوں کے پرابلم ہے. سر گیس، سوئی گیس بھی بڑھا دی، جبکہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ دونوں ان کا دونوں کا نہیں. ایک بات ہے، جب وہ کرونا آیا نا اس وقت عمران خان نے بہت اچھا مینج کیا تھا. مینج کیا جیسے بھی کیا لیکن کیا مینج. تو اس کے اور انہوں نے کورونا سے ڈرایا بھی نہیں جتنا انہوں نے ایران اور امریکہ کی جنگ سے ڈرایا نا عوام کو. کس لیے یہ قیمتیں بڑھ گئی؟ نہیں، انہوں نے ڈرایا بلا کس سے؟ نواز شریف سے، زرداری سے، ان لوگوں سے ڈرایا. اچھا کورونا سے وہ اکثر کہتے تھے یار یہ نزلے سے ہو جاتا ہے، کوئی اتنا ہی نہیں سیریس بیماری. عمران خان اکثر یہ کہتے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ انہوں نے قوم کو بہت ڈرایا ہوا ہے، بڑا خوف زدہ رکھا ہوا ہے. چلیں جی اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ قوم آپ کو کتنی خوف زدہ لگتی ہے جب آپ آتے ہیں، یا آپ کو اسی طرح لاہوری جناب، اسی طرح لاہوری مزاج اور زندہ دلانے لاہور لگتے ہیں، یا ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ زندہ دلانے لاہور تو ہیں لیکن ڈر تو لگتا ہے، خوف ہے. جب ہم وہاں سے آتے ہیں اور جب آپ وہ کس قسم کا خوف ہے یہ بھی ذرا الیبوریٹ کریں اس کو. میں چاہتا ہوں کہ تاکہ وہ کام بالا سنیں اور وہ پھر اس مد میں کچھ اس کے لیے بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ لوگ یہاں آئیں کھلے عام، تاکہ ان کو کوئی پرابلمز یا اپنی پروٹیکشن یا ان کی جو سیکیورٹی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. جی یہ تو آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا کہ یہاں پر جو خوف ہے سب سے زیادہ تو قانون کی بالادستی نہیں ہے یہاں پہ، جس کی وجہ سے آپ کو ڈر لگتا ہے. بالکل ٹھیک. اور میں جب ایون شریف شہری کو زیادہ ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ لگتا ہے. آپ باہر نہیں، آپ نے وہاں پر امارات میں رات کے 3 بجے بھی کوئی خاتون باہر نکل جائے، وہ سڑکوں پہ اکیلی کھڑی ہو، کسی کی جرت نہیں ہے، کوئی وہاں پر آپ کو نہ دیکھے گا نہ پوچھے گا، آپ بے خوف باہر نکلیں گے. اور یہاں پر آپ نہیں کر سکتے. آپ کا بچہ تھوڑی دیر سے پہنچے گا یا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تو آپ کو ڈر کے مارے نیند نہیں آئے گی. آپ ڈر کے مارے نیند کیا جی، آپ باقاعدہ خوف زدہ ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر آپ کو پل میں پتہ نہیں ہے کہ باہر سڑک پہ بچہ گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. ابھی بہت زیادہ دل دہلا دینے والی خبریں ہم سن رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی رقم پہ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ جان لے لی جاتی ہے. بالکل. تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوف ہوگا. تو یہی خوف ہے جب ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو وہیں سے خوف سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں نا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذکی صاحب سے مختصر جواب لے کے نا میں آپ کی طرف آؤں گا. ذکی صاحب 2-3 چیزیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی رقم کا جو انہوں نے ورڈ یوز کیا نا، مجھے بتائیے کہ آپ نے بل کی بات کی. میں اوورآل دنیا میں جو ویلفیئر سٹیٹس نہیں بھی ہیں، میں جانتا ہوں ان ممالک کو نام گنوا سکتا ہوں لیکن پروگرام کا وقت چونکہ شارٹ ہوتا ہے. مجھے صرف اتنا بتائیے کہ ہوتا تو یہ ہے کہ جو شہری ہے، جس طرح ایک گھر میں رہنے والا اس کا اپنی ماں کے اوپر حق ہوتا ہے، ماں اس کو بھوکا نہیں سونے دیتی چاہے وہ کماتا ہے نہیں کماتا، ماں اس کو پیاسا نہیں رہنے دیتی چاہے وہ آدھا گلاس ہی پانی کا کیوں نہ دے، ماں اس کی نیند کا بندوبست کرتی ہے. ریاست ہوگی ماں کے جیسی کچھ لوگوں نے کہا تھا، قائد اعظم نے بھی اس کے بارے میں بہت کہا. مجھے بتائے اس وقت یہ ریاست کہاں ہوتی ہے جب ایک رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ رکشے کو آگ لگانے پہ مجبور ہے، جب اس کو 2000 کا چلان ہوتا ہے اور اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس وقت یہ ریاست کہاں ہوتی ہے کہ بجلی کا بل نہ پے کرنے کی وجہ سے وہ شخص خودکشی کر لیتا ہے. حالانکہ دوسرے ممالک میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اوپن لون کی فیسیلیٹیز ہیں کہ آپ بل ادا کر لیں اور پھر اس کو گورنمنٹ کو ادا کریں. تو گورنمنٹ تو اس قسم کی کوئی فیسیلیٹی نہیں دے رہی. پرائیویٹ لوگ سود خور وہاں پہ لوگ پھنس جاتے ہیں، پھر ان کے ہاتھوں وہ شکست خوردہ ہو کے وہ خودکشی کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا، آپ پولیس کو چوکوں میں کھڑے کبھی دیکھیں، آپ جب گزرتے ہیں نا انہیں دیکھیں. سر میں دیکھ کے ہی بات کی ہے. اور وہاں پہ انہوں نے رکشوں کو روکا ہوتا ہے، موٹر سائیکل والوں کو روکا ہوتا ہے، یہ جو بیچارے بائیکر ہیں ان کو روکا، مزدوروں کو روکا ہوتا ہے.
اب جو مزدوری کر کے آیا ہے، جس نے گھر روٹی لے کے جانی ہے، کوئی 1,500-2,000 روپیہ اس نے کمایا ہے ایک دن میں، وہ اب پولیس والا لے رہا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ریاست، میں کل ابھی میں دیکھ رہا تھا، میں نے مین مارکیٹ سے وہاں سے میں واپس ہوا گلبرگ کی طرف، لبرٹی مارکیٹ کی طرف، تو وہاں میں نے دیکھا 3-4 ٹریفک والے 6-7 رکشے کھڑے ہوئے تھے، بس موٹر سائیکل والے. تو یہ ظلم ہے. تو میں نے بلکہ اس ظلم کو رکنا چاہیے. اچھا جی، بالکل آخری منٹ ہے، آپ کوئی میسج قوم کے نام؟ میں قوم کے نام یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ تعلیم بہت ضروری ہے ہماری قوم کے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے. تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے، تعلیم ہی ہمیں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہم میں پیدا کرتی ہے. تو خدا را کم کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، لیکن تعلیم ضرور حاصل کریں. ٹھیک جی. اچھا، میں ایک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان سے بھی کہ اگر کوئی اپنے کسی ایسے مطالبے کے لیے کوئی تحریک چلاتا ہے، کھڑا ہو کے کوئی آواز اٹھاتا ہے، تو اس کو مارا نہ جائے. بالکل ٹھیک. مہنگائی کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی اپنے روزگار کے لیے اس کو بات کرنے دی جائے، بات کرنی دی جائے، سنی جائے، بولنے جائے، سنا جائے. ٹھیک ہے. اگر حکومت پاکستان نے ان کا نہیں ہیلپ کرنا چاہتی، لیکن کم از کم ان کے اوپر تشدد تو نہ کیا جائے، گولی تو نہ چلائی جائے، مارا تو نہ جائے. بہت بہت شکریہ جناب امین ذکی صاحب، محترمہ سائمہ آصم نقوی صاحبہ. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، لیکن مجھے ان کی گفتگو کے بعد ایک ہی شعر یاد آتا ہے کہ کتنے معصوم ہیں اس دور کے قاتل دیکھو، کتنے معصوم ہیں اس دور کے قاتل دیکھو، اجنبی بن کے پوچھتے ہیں یہ کفن کس کا ہے. آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.